أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Noble Quran, "O you who believe, safeguard against evil, refrain from sins and sinful life, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, and join the group of those who are righteous, pious and truthful." Today is 11th of Muharram, our 11th Majlis, and inshallah we'll learn from the gracious life of our 11th Imam. But before talking about Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam, I'd like to have a few words about Imam Hussain alayhi salatu wasalam. There is a beautiful saying of Prophet Muhammad about Imam Hussain, which says, "Inna al-Hussain misbahul huda wa safinatul najat." Indeed, Hussain is the beacon of guidance and the ark of salvation. This hadith of Prophet Muhammad is very famous. And when Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam was asked a question pertaining to this hadith, Ravi asked Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, "O son of the Messenger of God, aren't all of you the arks of salvation?" Imam alayhi salatu wasalam replied, "Yes, indeed, we all are arks of salvation. Walakin safinatul Hussain awsa wa asrah." But the ark of Hussain alayhi salatu wasalam is ark of our grandfather Hussain alayhi salatu wasalam is more spacious and faster. We all are the doors and gates of guidance, according to another interpretation according to another narration of this, the same hadith. We all are the doors and gates of guidance, but Hussein's door is more spacious, wider. And when we look at history, actually this saying of Imam Sajjad, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam, and the saying of Prophet Muhammad, these sayings prove to be true. When we look at the history, most of the people who accepted Islam, and until now most of the people who are attracted to Islam, and in particular those who are attracted to Shia version of Islam, the Ahlul Bayt's Islam, most of them, they do so because of Imam Hussain alayhi salatu wasalam.
So this is the meaning of this saying of Prophet Muhammad. Hussein is the beacon of guidance and the ark of salvation. And even for Shia Muslims, if Shia Muslims look different from other Muslims, they are being oppressed, they are being brutally killed, they are being attacked, but they are not responding in similar way. They can respond in similar way. They can blast their mosques and their centers, but they don't. It is because of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. If Shia Muslims are not involved in terrorism, violence, it is because of Imam Hussein alayhi salam. Many people who actually, due to their personal reasons, left Islam, they came back to Islam because of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. And I'm giving you one example, Josh Malihabadi. It is famous about Josh Malihabadi, a great poet, that he became communist. He left Islam and joined communism, and at least he became agnostic, if not atheist. But it is again famous in his last moment or last year, again he came back to Islam. And when he was asked, what made you change your mind? What made you come back to Islam? He replied, actually, when I read Karbala, when I look at the story of Karbala, the sufferings of Imam Hussein, the pains that Imam Hussein ﷺ went through, the calamities, and after all those problems, sufferings, calamities, I find Imam Hussein ﷺ still prostrating before Allah subhanahu wa ta'ala. So this sajda of Imam Hussein ﷺ tells me that there should be a God who Imam Hussein ﷺ prostrating to. If there is no God, then after all these sufferings, who Imam Hussein ﷺ was prostrating to? And this ideology is actually in very, very sublime way translated in this line of Josh Malihabadi. سجدے سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ حسین اس ذات کا نام ہے جو اپنے سجدے آخر سے پوری دنیا کو مسجود اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور حسین، if there is nothing, no argument, no support, nothing, only Hussein is sufficient to prove that there is God, and God does exist. So this is Imam Hussein alayhi salatu wasalam. And another very important point about Karbala, sometimes people ask that there are many tragic events in human history, world wars, Holocaust, whatever happened in Bosnia, Palestine, and whatever is happening around the globe. So what makes Karbala significant? This is a good question. Why we commemorate Karbala? Why we always remember Karbala? Why only Karbala? This is a good question. If you look at Karbala, Karbala has two faces. One face of Karbala is dark, and the other face of Karbala is bright. One face of Karbala is gloomy, sad, full of
brutality, full of corruption, full of sufferings, full of calamities. And the other part of Karbala, which is Imam Hussein's side, it is completely opposite, bright. As far as the first phase of Karbala is concerned, brutality and sufferings, there have been many incidents which might be darker than even Karbala. But if you look at the bright face of Karbala, you won't find any example in human history which is brighter than Karbala. As I mentioned yesterday, Imam Hussain alayhi salatu wasalam, after sacrificing everything and everyone, when he came to the battlefield, last time Imam Hussain alayhi salatu wasalam offered them forgiveness. I'm still ready to embrace you. I'm still ready to forgive you. You'll never find this example of forgiveness in any incident or event of human history. Furthermore, whatever Imam Hussain alayhi salatu wasalam did in Karbala, it was completely out of his and all his companions' will. Other incidents, other events, there is no will, there is no free choice. If brutality, if sufferings, if calamities that people go through are inflicted upon them, it's not out of their free choice, out of their free will. And they do not go through these problems, these sufferings to save mankind. But Imam Hussain alayhi salatu wasalam, Imam Hussain was not murdered actually. Imam Hussain sacrificed himself. So being murdered is completely different from sacrificing himself and his children. This makes Karbala unique. This makes Karbala live forever. This makes Karbala attached to the hearts of mankind. According to Ziyarah al-Arba'in that we read, and which is very, very famous ziyarah, in that ziyarah, when Imam Askari alayhi salatu wasalam talks about Imam Hussain, he addresses Allah subhanahu wa ta'ala and says, "Oh Allah," not addresses, he invokes Allah subhanahu wa ta'ala and says, "Badala muhjatahu feek liyastanqidha ibadaka min al-jahala wa min hayrati al-dalala." Oh Allah, our grandfather Hussain, he sacrificed his blood, whatever he possessed, for you, in your way. For what? لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ, to save your servants, to save human being from ignorance. So this is a very, very important point. This statement is not made by a dhakir, a khatib, or an alim. It is made by our 11th Imam. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, to save your servants from jahalat, from ignorance. So ignorance is the root cause of all human problems. وَمِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ, and to save them from bewildering and wandering in misguidance and in darkness. So this is the philosophy of Imam Hussain alayhi salatu wasalam's martyrdom. Whatever he did, it was out of his personal choice, out of fully free will. And whatever he did, it was for Allah subhanahu wa ta'ala, it was for Islam, it was for mankind. Wa Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And I just mentioned the gracious name of our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam. And today we are inshallah going to learn from his blessed life.
Imam Hassan al-Askari is our 11th Imam. Father's name is Imam Ali al-Naqi alayhi salatu wasalam. His mother's name is beautiful names. Salil, Sawsan, there are different names for her. Salil, Sawsan, Hudayth, Haditha, there are different names mentioned for Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam's mother. And our 11th Imam was born in Medina. Our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam, he was born in 232 and he was martyred when he was just 28 years old. And Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam faced 3 kings of Abbasid dynasty. And the last of them, Mu'tamid, he actually poisoned Imam Hassan al-Askari and he martyred Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam. And Imam Hassan al-Askari, inshallah in Urdu section we learn more about Imam Hassan al-Askari. Here I've got a very, very sublime and important and paramount important legacy of our 11th Imam. Legacy in the sense that it is bequeathed by our 11th Imam. But if you look at this legacy, it is a will of Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam. And this is probably the last will of our 11th Imam, or you can say the last will of the last Muhammad, second last Muhammad of our Imams who actually received martyrdom. And of course there is another Muhammad, inshallah he will come one day in this world and bring the justice and peace to this world. So this will of Imam Hassan al-Askari is paramount important for all of us. We all live and aspire to fulfill actually the desires of our Ma'sumin alayhi salatu wasalam. What we need to do, all these priority lists are given by Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wasalam in this will. I'm just reading this will for the benefit of all of us, inshallah. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Imam alayhi salatu wasalam, in the first part of this will, talks about our personal development. And of course, personal development is most important point. If personally we are not religious, if personally we are not developed, if personally we are not purified, then of course we cannot create a peaceful society. And when we cannot create a peaceful society, then we should not dream of having a peaceful world. Communities and societies come out of individuals, and then world is a collection of a form of communities and societies. So Imam alayhi salatu wasalam says, I advise you all. So this is the will of Imam Hassan alayhi salatu wasalam. We need to actually read it and look at it from this viewpoint, that this is not a simple text. This is the will of our 11th Imam. I advise you all for the God consciousness, piety, and intensive care in your religion, striving for the sake of Allah, speaking the truth, being trustworthy to all good and bad people. So this is very, very, very significant. Imam, when he talks about trustworthiness, he does not say, be trustworthy to good people. But Imam says, being trustworthy equally to good and bad people. Don't think about other people's behaviors, other people's treatments. Think about yours. You are not going to be questioned about others. You are going to be questioned about yourselves.
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. I advise you prolonging in prostration and being excellent neighbors. Being excellent neighbors. So how can you be excellent neighbors? Visit your neighbors, and it doesn't matter whether they are Christian, Jew or Hindu. Just go and visit them. Ask if you can help them in any way, specifically when there is time of snow and all these things. Elderly people who live alone, go and ask for them to do shopping on behalf of them, and in this way support them. Anyway, you can offer your support. Don't hesitate. Go and help them. So this is actually the teaching of Prophet Muhammad and the teaching of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And Prophet Muhammad says, neighbors, as far as neighbors are concerned, according to Islam, neighbor is not the only person who is next door of us. But neighbors are, from Islamic perspective, I'm not asking you to go, actually, all those people who are living in your region, at least those who are very close neighbors to us, we need to go to them and offer our hand. But according to Islamic interpretation, neighbors are called all those from 4 sides. 40 houses from all 4 sides living around you. So no, neighbor is not only one house, 40 houses in each direction. They are our neighbors. And there is another very, very beautiful saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet says, if a Muslim has fulfilled all his or her religious obligations, he's performed his fastings, prayers, Hajj, Zakat, or whatsoever, but at the time of night, he's got something to eat, he is eaten, and he is sleeping in his bed, or he is busy in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, while he is full, and his neighbor is suffering from hunger. If it happens that that practicing devout Muslim dies in that night, Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive him in any way. If he was aware that his neighbor was hungry and suffering, and he was busy in praying with full stomach, then he's gone. There is no chance for him to be forgiven. And the hadith of Prophet Muhammad does not mention the religion of neighbor, the sect of neighbor. It doesn't matter what religion or what sect or what color of his skin your neighbor possesses. Your neighbors possess. So this is Islam. And then Imam ﷺ says, Prophet Muhammad came with these instructions. Prophet Muhammad came with these instructions. And in second part, Imam ﷺ asks us to be considerate about social welfare and unity. And Imam ﷺ instructs us, perform your prayers whenever possible. This is very, very important point. Perform your prayers whenever possible in the congregations, centers and mosques of theirs. Theirs refers to Sunni brothers. Perform your prayers whenever possible in the mosques and centers of Sunni brothers. Attend their funerals, visit their sick people, and fulfill their rights. Are we abiding by these instructions of Ahlul Bayt? Let's ask ourselves. So these are teachings of Ahlul Bayt. If we are lovers and followers of Ahlul Bayt, these are their teachings. And based on this hadith, all scholars say, if you go to a Sunni mosque, you don't need to do your Farada namaz. You can do your namaz behind them. However, you need to read the surahs by yourself,
because there are some differences in terms of reciting the surahs. They don't recite full surah. Sometimes they just recite a part of or a paragraph of surah, and that's not acceptable according to us. But do the intention of jama'ah, stand with them and perform your namaz. You will be given the sawab of jama'ah based on this hadith of Imam Hasan al-Askari alayhi salatu wasalam. However, those individuals who are leading the prayer, we need to know them, whether they are good people or bad people. If they are Muslims like Taliban, Al-Qaeda, Wahhabi, enemies of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, then of course they are exempt. This hadith of Imam Hasan al-Askari alayhi salatu wasalam does not include them. And then in the third part, Imam Hasan al-Askari alayhi salatu wasalam talks about expectations from us. How should we behave in this world? Imam says, indeed, when a person from among you demonstrates piety in his religion and speaks always the truth and maintains trustworthiness and deals with people with the excellent behavior which makes people say, yes, this is the true follower of Imam Hasan al-Askari, it indeed pleases me. Be always God conscious and live as a beauty and honor for us, and do not be the stain on us. Attract people's love towards us and keep away all the evil from us. It means your speeches and conducts should attract people towards us. They should not actually turn people against us and allow them to blame us with false accusations. And then Imam alayhi salatu wasalam mentions some virtues of Ahlul Bayt alayhi salam. Indeed, whatever good deed and virtue is attributed to us, verily we deserve that. And whatever evil we are blamed of is far away from us. Our right is declared in the book of Allah, and we are the next of kin to the Messenger of Allah. And none except us can claim the purity and purification by God, unless he or they will be considered the greatest liar or liars. Then Imam alayhi salatu wasalam moves to priority list, what we should focus on more than other areas. Be frequent in remembrance of Allah, death, recitation of Quran, and in sending salutation, salawat to Prophet Muhammad wa ali Muhammad salawat. Surely the salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam is the equivalent of 10 good deeds. Remember and act upon whatever I have advised you. I leave you in the protection of Allah, and I send my peace on all of you. So this is the will of our 11th Imam, and inshallah we will try our best to abide by this beautiful will of our 11th Imam, particularly in terms of respecting and caring for our neighbors. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Azan muhtaram, Imam Hasan al-Askari alayhi salatu wassalam ہمارے 11ویں امام، اور وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اعلان قدرت ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں. اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سچا کوئی تھا نہیں اس کائنات میں. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ایک خاص بات جو ان کے یہاں دکھائی دیتی ہے وہ عصمت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسپیسیفکلی اللہ کی طرف سے
سلیکٹ کیے گئے ہوں ان کو معصوم ہونا چاہیے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ معصوم ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، اور چاہے وہ امام ہوں، سب کو معصوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شخص غیر معصوم ہوگا اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خواہشات نفس کا تابع بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر خواہشات نفس کا تابع نہ بھی ہوا تو بھی بھول چوک اس سے ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سے واقعات ہسٹری میں موجود ہیں جو دیکھنے میں تو کافی فنی لگتے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑے لیسنز ہیں۔ مثلا ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے ہاں کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 3 چیزیں، حضور کریم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں خاص طور پر منحوس ہیں: گھر، گھوڑا، عورت یعنی گھر والی۔ گھر، گھوڑا، گھر والی، یہ 3 چیزیں خاص طور پر منحوس ہیں۔ تو اب اس حدیث کو نقل کس نے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے نقل کر دیا۔ اب یہ چیز آ گئی کتابوں میں، اور یہ اسلام کے اوپر ایک داغ کہ اسلام کا یہ نظریہ۔ لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیے گا اور اس کو آپ انویسٹیگیٹ کیجئے گا، ریسرچ کیجئے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ دوسری کتابوں میں دوسرے اصحاب سے اور دوسرے بزرگان دین سے یہ حدیث اس طرح سے نقل کی گئی ہے، اب یہ باقاعدہ ملتا ہے دوسری کتابوں میں کہ ایون اس زمانے میں بھی جب لوگوں نے اس حدیث کو بعد میں پڑھا تو ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ حضور یہ بات کیسے فرما سکتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں منحوس ہیں۔ تو وہ لوگ گئے، یہ ہمارے سنی بھائی کتابوں میں ہے، بی بی عائشہ کے پاس، اور جاننے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ جو حضور کریم کی حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ خود ان میں سے ایک تھی، گھر والی تو تھی کم سے کم۔ گھر گھوڑا، اگر گھر والی منحوس ہے تو وہ بھی تو اس کی چپیٹ میں آ رہی ہیں۔ تو لوگ گئے اور جا کے ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جب حضور کریم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو یہ واقعہ میرے خود اپنے گھر میں ہوا۔ میرے گھر میں حضور کریم تشریف فرما تھے اور وہاں پر دوسرے بہت سے افراد موجود تھے، اور حضور کریم اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، اور بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ تھا۔ رسول اللہ یہودیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، بگڑے ہوئے یہودی، اور ان کے بارے میں فرما رہے تھے کہ خدا برا کرے ان سرکش یہودیوں کا، یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں منحوس ہیں: گھر، گھوڑا اور عورت۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے آدھی حدیث نقل کی، یہ دراصل اس کے بعد آئے تھے۔ رسول اللہ یہ کہہ چکے تھے کہ خدا برا کرے ان دشمنوں کا جو کہتے ہیں کہ، تو یہ آئے اس کے بعد، جتنا سنا اتنا انہوں نے نقل کر دیا۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے صحابہ کے حدیث کو بیان کرنے کا انداز، کہ جتنا انہوں نے سنا اتنا انہوں نے نقل کر دیا، نہ اس کے بارے میں غور کیا، نہ اس کے بارے میں سوچا، نہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا۔ ایک کامن سینس بھی تو ہوتا ہے، ایک کامن سینس بھی تو ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح کی کوئی چیز اس کے سامنے آئے تو اس کو نقل کرنے سے پہلے وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں سوچا، جتنا سنا اتنا انہوں نے نقل کر دیا، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ تو اسی لیے ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا، لیکن جب بات دین کو لینے کی آتی ہے تو ہم اس دروازے پہ جاتے ہیں جہاں پر عصمت پروردگار کا پہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد جہاں پر نہ کوئی بھول ہو سکتی ہے، نہ کوئی چوک ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز مس ہو سکتی ہے، ہم اس دروازے کا رخ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے عصمت بڑی ضروری چیز ہے۔
اگر معصوم نہ ہو اللہ کا نمائندہ تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کر لیجئے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے یا کہیں اور مجلس ہو رہی ہے. کیا کسی میں جو لوگ مجلس سن رہے ہیں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد، آپ سال بعد 2 سال بعد اس کو چھوڑ دیجئے، مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد جو کچھ مجھ جیسے ناچیز اور جاہل نے یہاں پہ بیان کیا ہے اس کو سب وہ منو ان بیان کر سکے؟ کسی میں یہ صلاحیت ہوتا بتائیے مجھ کو. جو کچھ آپ سن رہے ہیں سب حرف بحرف لفظ بلفظ منو ان بیان کر سکیں، کچھ چھوٹنے نہ پائے. مجھے تو نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے. تو اب آپ ہم کو خود بتائیے کہ جب ایک عام انسان کی 40 منٹ کی 50 منٹ کی 1 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی تقریر ایک انسان منو ان یاد نہیں کر سکتا اور یاد نہیں رکھ سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ پوری کی پوری زندگی اس کو کیسے کوئی یاد رکھ سکتا ہے؟ ایک عام انسان کی، ایک عام ذاکر کی مجلس منو ان انسان یاد نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ کے خطبے، وہ فصاحت، وہ بلاغت اور وہ شان اور شوکت کوئی کیسے یاد کر سکتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے؟ اب فرض کر لیجئے کہ یہاں پہ مجلس ہوئی یا کہیں اور مجلس ہوئی اور مجلس ختم ہونے کے بعد مومنین میں آپس میں بحث ہو گئی. کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا نے یہ پڑھا تو کوئی کہہ رہا ہے مولانا نے یہ پڑھا. تو اب آپ کیا کیجئے گا؟ اب بحث ہو رہی ہے اور بحث بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچانک آپ کو یاد آیا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہا تھا تو اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ریکارڈنگ کر رہا تھا اس کو تلاش کر لیں، اس کے پاس جو ویڈیو ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، تمام مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. سب نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا دماغ غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ منو ان ریکارڈ کرے گا، وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ مسٹیک نہیں کرے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب پتہ کیا گیا کہ ریکارڈنگ کون کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جوان تھا. تو جیسے ہی جوان کا نام آیا جو بوڑھے تھے وہ بگڑ گئے کہ ہم اس جوان کے پاس جائیں، ہم اپنی موجودگی میں ہم موجود ہیں، ہم بزرگ، اور ہم اس جوان کے پاس جائیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اگر آپ نے اس واقعے کو سمجھ لیا، اس مثال کو سمجھ لیا تو اسلامک ہسٹری کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی علی مرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین مکمل طور پر ریکارڈ کر رہے تھے، اور یہ بات ہر انسان جانتا تھا. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں رسول اللہ کی سیرت کو لے کے، رسول اللہ کی سنت کو لے کے، نماز پڑھنے کے طریقے کو لے کے، روزہ افطار کرنے کے طور طریقے کو لے کے، زندگی کے تمام مسائل کو لے کے اختلاف شروع ہوا، تو اب ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے رسول اللہ کی پوری زندگی ریکارڈ کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ سامنے آیا کہ وہ ایک جوان تھا، تو جو بوڑھے تھے وہ بھڑک گئے کہ ہم اور علی کے پاس جائیں، ہم اور ایک جوان کے پاس جائیں. اب آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، قیامت تک الجھتے رہیں گے، مگر اس جوان کے پاس نہیں جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے. آج تک جتنی کتابیں آپ کھول کے دیکھیے بایوگرافیز کی، سب میں جب ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ یہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے، یہ سنت رسول کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ کو ملے گی ائمہ اہل بیت کے سلسلے میں، کسی کے سلسلے میں نہیں ملے گی، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی، ہمارے 10ویں اور 11ویں امام،
انہوں نے بھی جب رسول اللہ سے حدیثیں نقل کی ہیں تو سلسلہ نہیں بیان کیا ہے، ڈائریکٹ امام حسن عسکری کہا کرتے تھے قال رسول اللہ نے فرمایا، ڈائریکٹ امام علی نقی کہا کرتے تھے قال رسول اللہ نے فرمایا۔ کسی مسلمان نے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ میں اور رسول اللہ میں 200 سال کا گیپ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ؟ کیا آپ نے رسول اللہ سے خود سنا ہے؟ یہ بات پوری ہسٹری میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ کسی بھی مسلمان نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر یہ آبجیکشن کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان یہ بات جانتا تھا کہ یہ 14 بھلے دکھائی دے رہے ہیں مگر حقیقت میں سب ایک ہی نور کا سلسلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی زندگی پہ جب آپ غور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے ٹف زندگی جو ہمارے ائمہ خدا نے گزاری ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ ایٹ لیسٹ ون آف دیم، اگر سب سے ٹف نہیں تو ایٹ لیسٹ ون آف دوز امامس کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ پابندیاں تھیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور ان پابندیوں کی وجہ تھی، مینلی 2 وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ امام حسن عسکری کے زمانے تک آتے آتے شیعہ کافی حد تک پاپولر ہو گئے تھے اور فیمس ہو گئے تھے اور جانے پہچانے لگے تھے اور ان کی آئیڈینٹی بن گئی تھی، اور ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، اس سے ہر انسان کو واقفیت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہسٹری میں واقعہ ملتا ہے کہ امام کا ایک بھائی تھا جس کا نام جعفر ملتا ہے، ان کے بارے میں خیر کنٹروورسی ہے ہسٹری میں، بہت سے علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کذاب، جعفر کذاب، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ امام علی نقی کے بیٹے تھے وہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو بعد میں انہوں نے، ہسٹری میں یہ تمام واقعات موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے، انفارچونیٹلی انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ بہرحال پورا واقعہ موجود ہے، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز میت پڑھانے کے باری آئی تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے آفر کرنا چاہا، تو ہمارے 12ویں امام انہوں نے آ کے ان کو ہٹایا اور کہا کہ چچا جان آپ ہٹیے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ امام کی نماز جنازہ صرف اور صرف امام پڑھ سکتا ہے، معصوم کو غسل و کفن اور نماز جنازہ صرف اور صرف امام کا حق ہے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں یہ مشہور واقعہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ حاکم کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت، ہماری امامت کو ایکسیپٹیبل بنا دیجئے، ہماری امامت کو پروموٹ کیجئے تو ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ تو ان کے بارے میں، خیر معاف کیجئے بات رہ گئی، ان کے بارے میں 2 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ کذاب تھے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ انہوں نے غلطیاں کی لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اسی لیے ان کو بہت سے ہمارے علماء جعفر تواب کہتے ہیں، جعفر تواب، کہ انہوں نے غلطیاں کی، ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ تو خیر جب اس حاکم کے پاس گئے انہوں نے یہ بات کہی، اس حاکم نے ایک مرتبہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں۔ کہا تم سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد مرتے مر گئے لوگوں کی توجہ کو اہل بیت علیہ السلام سے ڈائیورٹ کرنے پر، لوگوں کو یہ سمجھانے پر کہ یہ امام نہیں ہے، ہم امام ہیں، ہمارے پاس حکومت بھی تھی، پاور بھی تھا، طاقت بھی، خزانہ بھی، سب کچھ، ہم مرتے مر گئے، تمام کوششیں کر کے تھک گئے، لیکن لوگوں نے ہم کو نہ مانا، اور تم ہمارے پاس آئے ہو یہ منوانے کے لیے کہ لوگ تم کو امام مان لیں۔ دیکھو یہ امامت کا مسئلہ وہ ہے جس کے بارے میں شیعوں کا جو نظریہ ہے وہ بالکل
اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے، ہر اہل بیت کا چاہنے والا جانتا ہے کہ امام کسی کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا، امام وہی بنتا ہے جسے اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک وجہ کہ امام پر سختیاں ہوئی، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ مذہب اہل بیت کیا ہے۔ اور دوسری وجہ جو اہم وجہ ہے امام پر سختیوں کی اور شدتوں کی، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ دیکھیں رسول اللہ کی یہ حدیث مشہور تھی، اور یہ حدیث مسلمانوں کے درمیان نقل ہوتی آ رہی تھی سلسلہ در سلسلہ، اور یہ حدیث تمام امت مسلمہ کو اچھی طرح سے پتہ تھی کہ حضور کا ارشاد ہے کہ میرا جو 12واں جانشین ہوگا یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا سے ظلم و جور کو، فتنہ و فساد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ تو سب کو یہ حدیث رسول اللہ کی پتہ تھی، اور وہ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے کے جو ٹائرنٹ تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ 11ویں امام ہیں۔ as a result ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو ان کا بیٹا ہوگا وہی 12واں ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے ہماری ظالمانہ حکومتوں کو خطرہ ہوگا۔ تو اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر خاص طور پر سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں اور شدتیں تھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور اگر پیدا ہو جائے تو فوراً اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ دوسری وجہ ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام پر سختیوں کی۔ اور امام حسن عسکری ایک ایگزامپلس ہسٹری میں کس طرح کی سختیاں تھیں، کیسا گھٹن کا اور سفوکیٹنگ ماحول تھا۔ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے مل نہیں سکتے تھے آسانی کے ساتھ، کمیونکیٹ نہیں کر سکتے تھے، ملنا تو دور کی بات ہے، کمیونکیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ امام اس دور میں حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ اگر کسی کو لیٹر لکھنا چاہتے تھے تو جس کے ذریعے لیٹر بھیجتے تھے اس کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے بات نکل جائے یا بات لیک ہو جائے۔ اتنی سختیاں تھیں۔ چنانچہ واقعہ ملتا ہے کہ امام اپنے غلام کو لکڑی میں رکھ کے ایک لیٹر دیتے ہیں، لکڑی، اور اس لکڑی کے اندر جو ہولو ایریا ہوتا ہے، جو خالی اسپیس ہوتا ہے، اس کے اندر امام نے لیٹر رکھا، پھر اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ اور ان کو امام بھیج رہے تھے اپنے ایک صحابی کے پاس جن کا تیل کا کاروبار تھا، تیلوں کے کنسٹر میں لیٹرز رکھ کے بھیجے جاتے تھے۔ اتنے حالات ناسازگار تھے۔ تو واقعہ ہوا کہ یہ لے کے جا رہے تھے، اور جس جانور کے ساتھ یہ جا رہے تھے راستے میں وہ ایک جگہ سٹک ہو گیا، تو انہوں نے اس لکڑی سے اس کو پش کیا، مارا، تو جب مارا تو لکڑی ٹوٹ گئی، جب ٹوٹی تو اس میں سے لیٹرز گرے، فوراً جلدی جلدی اس کو سمیٹا، اور پھر اس کے بعد میں جب پلٹ کے آئے تو انہوں نے ابھی کچھ نہیں کہا، لیکن امام نے ان سے کہا کہ تم سے جتنا کہا جائے بس اتنا کیا کرو، تم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اس لکڑی کو ان تک پہنچاؤ، تم سے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس لکڑی سے اپنے جانور کو مارو بھی۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جو ان کی تعلیمات ہو اس کو من و ان ہمیں فالو کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ ادھر ادھر نہیں کرنا۔ امام نے کہا تھا اس لکڑی کو پہنچاؤ، لیکن انہوں نے اس لکڑی کو مارا جانور کی پشت پہ، تو اس کی وجہ سے قریب تھا کہ امام کا راز فاش ہو جائے۔ تو اس مثال کو زندگی کے دوسرے ایریاز میں بھی، دین کی دوسری تعلیمات میں بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم سے کہا گیا ہے کرنے کے لیے بس ہم کو اتنا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کچھ گھٹانا نہیں چاہیے اور اپنی طرف سے کچھ بڑھانا نہیں چاہیے۔ جب کبھی بھی گھٹایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، بات پیچیدہ ہو جائے گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اور ہمارے اس 11ویں امام، کہ پہلے تو ہمارے 11ویں امام کو قید خانے میں رکھا گیا، لیکن اب قید خانے میں رکھا گیا تو جو قید خانے کے ذمہ دار تھے، نگہبان تھے، وہ امام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، تو امام کو قید خانے سے نکال کے محل کے ایک ایریے میں، ایک کنارے، امام کو ایک طرح سے قید کر دیا گیا۔ تو جو محل میں رہنے والے تھے نوکر چاکر،
وہ امام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے. تو اس لیے امام کو خود امام کے گھر میں ایک طرح سے امپریزنمنٹ کر دیا گیا. اور امام کا وہ گھر جس میں امام رہا کرتے تھے اور جس میں ہمارے 12ویں امام پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ گھر آج تک موجود ہے. جب آپ جائیں گے عراق زیارت کے لیے، سامرہ جب آپ پہنچیں گے تو سامرہ میں ایک سرداب ہے، بیسمنٹ، وہیں پر امام علی نقی علیہ السلام بھی رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی رہے ہیں، اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف رہے. وہ بیسمنٹ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے 3 معصوم اماموں نے زندگیاں گزاری ہیں، اور 3 اماموں نے جہاں پر اللہ کی عبادت کی ہے. اس لحاظ سے وہ بڑی معتبر جگہ ہے اور بڑی مقدس جگہ ہے. تو بہرحال یہ سب امام کے اوپر سختیاں تھیں. تو اب امام کو جب اس بیسمنٹ میں قید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ امام ہفتے میں 2 مرتبہ دربار میں حاضری دیں تاکہ وہ ملعون انویسٹیگیشن کر سکے. اور جب امام اپنے گھر سے باہر نکل کے دربار میں جانا چاہتے تھے تو یہ اونلی چانس ہوتا تھا چاہنے والوں کے لیے کہ امام کو دیکھ سکیں. تو راستے میں وہ صف باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ آج امام گزرنے والے ہیں. اور کبھی کبھی جب حالات ناسازگار ہوا کرتے تھے تو امام علیہ السلام پہلے سے اپنے چاہنے والوں کو وارن کر دیا کرتے تھے کہ خبردار، ہم جب گزر رہے ہوں تو تم ہم کو سلام نہ کرنا. حالات اتنے ناسازگار تھے، تم ہم کو سلام نہ کرنا، ہماری طرف انگلی سے اشارہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ ایسا کرنے میں تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں اور ان کے اوپر کی جانے والی یہ سختیاں ہیں. لیکن ایسے گھٹن کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین خدا کو بچا لینا، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو محفوظ کر لینا اور قرآن کے تقدس کو پامال ہونے سے محفوظ کر لینا، یہ کمال ہے ان مقدس ہستیوں کا. اور ہمارے محمد والے محمد بلندتر صلوات. اور ہمارے 11ویں امام اس سلسلے میں بہت فیمس ہیں. قرآن کریم کے سلسلے میں ہمارے دوسرے تمام اماموں نے کام کیا ہے، مولا علی نے بہت کام کیا ہے، امام حسن، امام سب نے بہت کام کیا ہے. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک یونیک کام انجام دیا. پہلی بات تو یہ کہ امام کے نام کی ایک تفسیر موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے تفسیر منسوب الی الامام حسن العسکری علیہ السلام. اور اس میں امام علیہ السلام نے قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان کی تفسیر بیان کی. تو ایک جلد اچھی خاصی ضخیم کتاب تفسیر امام حسن عسکری کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے. تو یہ بھی امام کی ایک لیگیسی ہے. اور اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ایک بہت بڑا کار نمایاں انجام دیا قرآن کے سلسلے میں، اور ایک طرح سے قرآن کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا امام نے، وہ یہ ہے کہ ایک فلسفی تھا اس زمانے میں جس کا نام تاریخ کہتی ہے اسحاق کندی تھا، اور وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا. بہت بڑا فلسفی تھا، بہت مشہور اسکالر تھا اس زمانے کا، اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا تھا تناقضات القرآن، کنٹراڈکشنز ان قرآن. اور وہ اس کتاب میں یہ پروف کر رہا تھا کہ اس قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر کنٹراڈکشن ہے. ایک آیت دوسری آیت سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، ایک حکم دوسرے حکم سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، ایک پرنسپل دوسرے پرنسپل سے ٹکرا رہا ہے. اور وہ اس کتاب کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اوتھینٹک نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ کتاب آ گئی ہوتی منظر عام پہ تو آپ سوچئے کہ اسلام کا کیا ستیہ ناش ہوا ہوتا، اور آج دشمنان اسلام کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہوتا اسلام کے خلاف بولنے کا. لیکن تاریخ کہتی ہے اس کا یہ مشن سب کو پتا تھا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن کسی میں نہ طاقت تھی نہ صلاحیت تھی کہ اس کو روک سکے. حکومتیں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھیں، سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، کسی کو فکر نہ تھی. فکر تھی تو اس کو جو وارث قرآن تھا، فکر تھی تو اس کو جو مفسر قرآن تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام
اللہم صلی علی محمد. اس کے ایک شاگرد سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ تمہارے استاد ایسی ایسی کتاب لکھ رہے ہیں. کہا کہ ہاں آپ نے سچ سنا ہے، وہ ایسی ایسی کتاب لکھ رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ تم روکتے کیوں نہیں، تم مسلمان ہو. کہا کہ فرزند رسول کیا کریں، وہ ہمارے استاد ہیں، ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم ان کے سامنے ٹک سکیں. ان کی جو باتیں ہیں، دلیلیں ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کی کاٹ کرنا. تو امام نے کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو اتنی صلاحیت تو ہے کہ جو کچھ ہم کہیں اس کو ان تک پہنچا دو گے. اس نے کہا فرزند رسول ہم کوشش کریں گے، آپ بتائیے. امام نے فرمایا کہ تم پہلے تو جاؤ اپنے استاد کے پاس اور جو تمہارا ان کے ساتھ ریلیشن ہے اس کو اور اچھا بناؤ اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس کو گین کرو، اور پھر اس کے بعد میں ان سے ایک سوال کرو. سوال یہ کرو کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یا کوئی اور کہہ رہا ہو، جو سننے والے ہوں اس بات سے وہ چیز نہ سمجھ رہے ہوں جو آپ یا کوئی اور کہنے والا کہنا چاہتا ہے. سمجھ گئے نا آپ بات؟ ایسا برابر ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور سننے والے سمجھتے کچھ ہیں. ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں اور جو انفلوئنس کرتی ہیں انڈرسٹینڈنگز کو. پہلے ان سے یہ سوال کرنا اور پھر اس کے بعد میں امام نے ان کو طریقہ بتایا کہ آگے کیا کرنا ہے تم کو. تو گئے اپنے استاد کے پاس اور جیسا امام نے کہا تھا سب کچھ کیا. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو استاد نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کچھ اور جو اس کو پڑھنے والے ہیں یا سننے والے وہ سمجھے کچھ اور. تو اس نے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوسرا سوال یہ کیا کہ جب ہم اپنی آپس کی باتوں میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہوں، کچھ لکھ رہے ہوں اور سمجھنے والے کچھ اور سن رہے ہوں، کچھ اور سمجھ رہے ہوں، تو یہی چیز کیا اپلائی نہیں ہوتی قرآن کے سلسلے میں؟ قرآن آپ کا کلام تو نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. کیا ضروری ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں سے وہی سمجھ رہے ہیں جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے؟ جو آپ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، این ممکن ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ کنٹراڈکشن ہے مگر کنٹراڈکشن نہ ہو. آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو اور اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہو. تاریخ کے جب سوال اس کے سامنے آیا تو تھوڑی دیر تک اس نے سر کو جھکا کے سوچا اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ بات تم کو کس نے سکھائی؟ سب سے پہلے ہسٹری میں اس نے یہی سوال کیا ان سے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو یہ کس نے سمجھایا؟ کہا کہ نہیں میرے ذہن کی پیداوار ہے، کہ میں تمہارا استاد ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارا ذہن کیا ہے، تمہاری صلاحیت کیا ہے. سچ سچ بتاؤ یہ بات تم کو کس نے سمجھائی؟ کہا کہ یہ بات مجھے امام حسن عسکری نے سکھائی. کہا ہاں اب تم نے کہا کہ حق کیا ہے. یہ بات سوائے اس گھرانے کے کسی کی زبان سے صادر ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی اسی وقت اس نے اپنی کتاب کو منگایا، جو پیپرز تھے اور جو چراغ جل رہا تھا رات کے سناٹے میں، ایک ایک کر کے تمام پیپرز کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا خود اپنے ہاتھوں سے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہے. قرآن 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 دنیا چلا رہی ہے. قرآن کو بچایا کس نے ہے؟ بچایا ہے قرآن کو آل محمد علیہ السلام. اور بھی مشہور واقعہ راہب کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک راہب ظاہر ہو گیا اور وہ قحط پڑا ہوا تھا، دعا کرتا تھا تو بارش ہونے لگتی تھی. اب حکومت پریشان. حکومت کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ کنورٹ ہو رہے تھے عیسائیت کی طرف، بلکہ حکومت کی پریشانی کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم تو ہیں خلیفۃ المسلمین، اگر مسلمین ہی نہ رہیں گے تو ہم خلیفہ کہاں کے رہیں گے. تو وہ اپنی کرسی کے بارے میں سوچ رہے تھے، کریں تو کیا کریں. اب جتنے ملا ہیں جتنے مفتی ہیں سب پریشان، کسی سے کچھ بن نہیں پڑ پاتا. تو آخر میں آئے اسی دروازے پر جہاں پہ ہر انسان کو پلٹ کے آنا پڑا. فرزند رسول آپ کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کے نانا کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کے جد کے دین کا مسئلہ ہے، بچائیے. حکومت کے لیے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا
تخت پہ بیٹھتے وقت یہ خیال کبھی نہیں آیا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، لوگوں سے کہو کہ 3 دن روزہ رکھیں۔ بادشاہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ 3 دنوں تک لوگ روزہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ تمام لوگوں کو حکم دو کہ وہ صحرا میں پہنچیں، ڈیزرٹ میں پہنچیں، نماز استسقاء جس کو کہا جاتا ہے۔ ہم وہاں پر نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے تو بادشاہ جو پہلے سے اس راہب کو بلوائے ہوئے تھا وہاں کے اوپر، راہب سے کہا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے، کر کے دکھا۔ تو اس نے پھر ہاتھ اٹھایا اور جیسے ہاتھ اٹھایا فوراً بادل آنے لگے اور بارش کا ماحول بن گیا۔ امام علیہ السلام نے جو وہاں پہ سپاہی کھڑے تھے بادشاہ کے، کہا کہ جاؤ اور جا کے فوراً اس کو پکڑ لو، اور پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو کچھ ملے وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے ایک چھوٹی سی ہڈی، پیس آف بون۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ ایک نبی خدا کے جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو کہیں سے مل گیا، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب اس کو ایکسپوز کیا جائے گا تو باران رحمت جوش میں آئے گی، رحمت پروردگار جوش میں آئے گی اور اللہ کی بارش لوگوں کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کا کرشمہ تھا اور کرامت تھی جس کی وجہ سے بادل امڑ رہے تھے اور باران رحمت ہو رہی تھی۔ امام نے اس سے کہا کہ اب آگے بڑھو، اور آگے بڑھنے کے بعد دعا کرو۔ وہ آگے بڑھ رہا، دعا کر رہا، کچھ نہیں۔ تو عزیزان محترم، جب ایک عام نبی خدا کے جسم کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ رحمت پروردگار کو اٹریکٹ کر سکے اور باران رحمت سے کائنات کو مستفید کر سکے، تو آپ خود سوچئے وہ شخصیتیں کتنی باکمال رہی ہوں گی اور کتنا بڑا اللہ کا کرم اور رحمت رہی ہوں گی انسانیت کے لیے، جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد محترم۔ امام نے کہا کہ اب اس کو لے جاؤ، اور پھر اس کے بعد امام آگے بڑھے۔ امام نے 2 رکعت، امام نے اس کو جو ٹکڑا تھا اس کو حکم دیا کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ سپرد العہد کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں امام نے خود نماز پڑھی، لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا۔ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ بارش جھوم جھوم کر ہونا شروع ہوئی، اور سب لوگ باران رحمت پروردگار سے مستفید ہوئے۔ تو یہ ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ بس آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے اس 11ویں امام نے ایک بہت امپورٹنٹ کام یہ بھی کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جو امام اس دنیا میں موجود رہے ان کے آخری تھے، اور آپ کے بعد جو امام تھے ان کو پردہ غیب میں جانا تھا، اس لیے امام اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ قوم کو بے سرپرست چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس لیے اس کا انتظام امام نے ان الفاظ میں فرمایا کہ دیکھو ہمارے بعد جو ہمارا جانشین ہوگا وہ پردہ غیب میں جائے گا، لیکن ہم اپنی قوم کو لاوارث اور بے سرپرست چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، تمہاری گائیڈنس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ وہ انتظام کیا ہے؟ ہمارے 11ویں امام نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا۔ یہ جو حدیث مشہور حدیث ہے کہ ہمارے بعد جب غیبت کا سلسلہ شروع ہو تو لوگ کیا کریں؟ فقہا میں سے من کانا صائنا لنفسے حافظا لدینے مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ یہ جو تقلید کا سسٹم ہے یہ ہمارے 11ویں امام علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروایا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد جو فقہا ہوں گے، جو علماء ہوں گے، اور ان علماء میں فقہا میں جو متقی پرہیزگار ہوں، دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں، دین کو لوگوں کو سمجھا سکتے ہوں، خود خواہشات نفسانی سے پاک ہوں اور لوگوں کو تقوی اور طہارت کے راستے پر لگا سکتے ہوں، ہر مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کو فالو کرے۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی only آپشن ہوگا
اس زمانے کی گمراہیوں سے، فتنوں سے اور اختلافات سے نجات کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی راستہ اپنایا جائے گا تو سوائے گمراہی کے، سوائے کنفیوژن کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس پر ہماری قوم کو توجہ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی بات جب اس ٹاپک پہ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں ہم کیوں تقلید کریں کسی اور کو؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہم ان کو فالو کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کہا ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، خمس کیسے نکالیں، زندگی کیسے گزاریں، اس کو آپ جانیں گے کیسے؟ کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ تقلید کیجیے، نہ کیجیے تقلید۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تقلید نہ کیجیے۔ کیا کیجیے آپ؟ تحقیق کیجیے آپ۔ There are only two options. یا یہ کہ آپ خود تحقیق کیجیے، اسٹڈی کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے اور اتنے باصلاحیت بن جائیے کہ خود سے آپ جو معصومین علیہم السلام کے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، زندگی سے متعلق، قوانین زندگی سے متعلق، ان کو آپ سمجھ سکیں اور سمجھ کے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل ان سے نکال سکیں۔ اصل یہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور چونکہ اکثر لوگوں کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا، یہ فیزیبل نہیں تھا، لہذا معصومین علیہ السلام نے اس کا الٹرنیٹیو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں آپ کا اچھا خاصا وقت لگے گا، کم سے کم 20 سال 25 سال آپ کے صرف ہوں گے، ہم آپ کے اوپر یہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتے، تو جو علماء اس لیول تک پہنچے ہوئے ہوں ان کی تقلید کرنا یہ آپ کا فرض ہے۔ تو تقلید یہ اصل میں یہ پرائمری طریقہ کار نہیں ہے۔ پرائمری اور مین طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر انسان خود اس لیول تک پہنچے، لیکن اگر اس لیول تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو دوسرا آپشن سیدھی بات ہے، یا آپ خود ایکسپرٹ بن جائیں، کوئی بھی فیلڈ ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو یا میکینک کا معاملہ ہو، آپ کی کار خراب ہوگی، یا ہے کہ آپ خود میکینک ہو، اس کو آپ ریپیئر کر سکیں، اور اگر آپ خود میکینک نہیں ہے تو آپ اس کو لے جائیں گے اس کے پاس جو میکینک ہوگا اور اس کو ریپیئر کر سکے۔ سیدھا معاملہ ہے۔ بیمار ہوگے یا آپ کو خود انفارمیشن ہوگی، ڈاکٹر ہوں گے، باصلاحیت ہوں گے، آپ خود اپنے لیے دوا لے لیں گے، لیکن اگر خود دوا لینے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ جائیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو تقلید کا مسئلہ بھی اسی ویو پوائنٹ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں جو طرح کے کنفیوژنز ہیں کہ تقلید ہم کسی کی کیوں کریں، ہم معصومین علیہ السلام کی تقلید میں ہے۔ معصومین علیہ السلام کی تقلید میں ہر انسان ہے۔ جو مراجع ہیں، جو مجتہدین ہیں، وہ خود بھی معصومین علیہ السلام کی تقلید میں ہیں۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، کسی بھی مجتہد کو، کسی بھی مرجع کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے سلسلے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہہ سکے، اور اگر اس نے اپنی طرف سے کہا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا خدا کی بارگاہ میں۔ حضور کریم کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا، ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اگر تم نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی ہمارے دین میں اضافہ کیا تو ہم تمہاری رگ گردن کو کاٹ دیں گے۔ جب حضور کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو کسی اور کو کیا اجازت حاصل ہوگی؟ تو تمام مراجع، تمام مجتہدین اور تمام شیعہ مسلم، سب لوگ اہل بیت علیہ السلام کو حقیقت میں فالو کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جانیں کیسے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں؟ اس کے دو طریقے ہیں، یا یہ کہ خود تحقیق کیجئے، یا یہ کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کو فالو کیجئے، اور اسی دوسرے آپشن کا نام ہے تقلید۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد۔ اور دیکھیں اسلام دین کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام یقین کا مذہب ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کیجئے، اس کے بارے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ نماز ہمارے والد صاحب بھی اسی طرح پڑھتے تھے لہٰذا ہم بھی نماز اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں، ہم کو تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب خود مجتہد تھے اور انہوں نے تحقیق کی تھی، اوکے آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ ان کو فالو کیجئے۔ لیکن اگر انہوں نے خود تحقیق نہیں کی تھی بلکہ وہ خود کسی کی تقلید کر رہے تھے، اور تو آپ بھی اسی کی تقلید کیجئے یا کسی اسی جیسے عالم کی تقلید کیجئے۔ یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا ضرور تقلید کرنے کی، ہم تو مسائل جانتے ہیں، دین کی نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے اور زکوٰۃ کیسے دی جائے، یہ سب چیزیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن جانتے تو آپ ہیں
لیکن آپ جانتے کیسے ہیں؟ آپ نے سنا ہے لوگوں سے. اب جن لوگوں سے آپ نے سنا ہے دو آپشنز ہوں گے، یا یہ کہ وہ لوگ خود مجتہد ہیں، باصلاحیت ہیں، اور انہوں نے تحقیق کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ معصومین کی یہ ارشادات ہیں، یا یہ کہ انہوں نے کسی مجتہد سے اس مسئلے کو لیا اور آپ تک پہنچایا ہے. اگر وہ خود مجتہد ہیں آپ ان کو فالو کیجئے، اور اگر وہ خود مجتہد نہیں ہے، وہ خود محقق نہیں ہے، تو آپ ان کو فالو نہیں کر سکتے، آپ ان کو فالو کیجئے. اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو مین سورس ہو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور دین کے بارے میں جو لوگ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنے نظریات دین پر تھوپتے ہیں، یہ ہمارا دل کہتا ہے اور ایسے کہتا ہے ویسے کہتا ہے، اگر لوگ اس چیز سے پرہیز کرنے لگیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے لگیں، اور تمام مشکلات میں، تمام مسائل میں، جس طرح سے دنیاوی مسائل میں ایکسپرٹ سے رجوع کرتے ہیں، اسی طرح سے دین کے مسائل میں جو دین کے ایکسپرٹس ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، پوری زندگی پڑھ پڑھ کے انہوں نے صرف کیا ہے، اگر ان سے کانٹیکٹ کیا جانے لگے تو تمام پرابلمز خود بخود قوم کی، ملت کی حل ہو جائیں گی. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کربلا کا میسج بھی یہی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کا میسج بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے رہیں، ہمارے اندر یونٹی ہو، ہمارے اندر اتحاد ہو، ہم دین کو فالو کریں مگر بغیر سمجھے ہوئے نہیں، سمجھ بوجھ کر عقل و خرد کے ساتھ دین کو فالو کریں. اور ارباب اعزاء، آج محرم الحرام کی 11ویں تاریخ ہے، اور یہ بڑی ہی دردناک اور غم و اندوہ کی تاریخ ہے. اس تاریخ کے مصائب بہت زیادہ ہیں. میں صرف 2-4 نمونے آپ کے سامنے عرض کروں گا آج کی تاریخ کی مناسبت سے. ارباب اعزاء، بس تصور شرط ہے، صرف آپ سوچئے، اور یہ سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہوگا کہ آج کی تاریخ زینب و ام کلثوم کے لیے، مخدرات عصمت و طہارت کے لیے کتنی دردناک تاریخ رہی ہوگی. جب زینب اولیاء مقام کو بے کجاوا ناقوں پر سوار ہونے کے لیے کہا گیا ہوگا تو کیا شہزادی زینب نے فرات کا رخ کر کے عباس کو پکارا نہ ہوگا؟ میرے شیر عباس، مدینے سے جب تم مجھے لائے تھے تو کس طرح اپنے مضبوط بازوؤں سے تھام کر پردہ محمل میں بٹھایا تھا. بھیا عباس، آج تمہاری وہی بہن زینب ہے جو ناقے پہ سوار ہونا چاہتی ہے مگر کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. ارباب اعزاء، کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، تمام بچوں کو شمار کیا گیا، سب بچے موجود تھے مگر حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ وہ موجود نہ تھی. شمر بے حیا تازیانے کو لہراتا ہوا اس نشیب میں پہنچتا ہے جہاں حسین کی یہ یتیمہ اپنے بابا کے لاش بیسر سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی. ارباب اعزاء، پوری دنیا کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب کوئی یتیم بچہ روتا ہے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کو دلاسا دیا جاتا ہے، اس کو تسلی دی جاتی ہے. مگر ہائے کربلا کا میدان، سکینہ بابا کے سینے سے لپٹ کر رو رہی ہیں، وہ ظالم قریب پہنچتا ہے اور وہ ظلم ڈھاتا ہے کہ زمین تو زمین، عرش پروردگار ہل جاتا ہے. اپنے تازیانے سے بی بی سکینہ کی پشت پر وار کرنا شروع کرتا ہے. بچی تل ملا کے کھڑی ہو جاتی ہے. تاریخ بتاتی ہے، ظالم چیخ کے کہتا ہے، سکینہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا قافلہ جا رہا ہے. بس ارباب اعزاء، بچی اپنے ہاتھوں کو جوڑتی ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اے شمر، بس اس بات کی اجازت دے دے کہ میں یہیں ٹھہر جاؤں، مجھے جانے پہ مجبور نہ کر. کہا، سکینہ تم یہاں ٹھہر کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم یہاں ٹھہر کے بیابان میں، جنگل میں، دشت میں اکیلے کیا کرو گی؟
کہ اے شمر، میرا بابا حسین کہا کرتا تھا کہ جب صحابی رسول ابو ذر غفاری عالم غربت میں ربضہ میں اس دنیا سے گزر گئے تو ان کی وفات کے بعد ان کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، کوئی تدفین کرنے والا نہ تھا، تو ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ قافلوں کی گزرگاہ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، اور جب ایک قافلہ ادھر سے گزرا تھا تو اس بچی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے فریاد کی تھی، اے قافلے والو، ارے کہاں جاتے ہو؟ صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اے شمر، ارے میں بھی قافلوں کی گزرگاہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، اور جب کوئی قافلہ گزرے گا تو ہاتھوں کو جوڑ کے فریاد کروں گی، اے قافلے والو، ارے کہاں جاتے ہو؟ لباس رسول کا لاشا ہے، بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، چل کے غسل و کفن، چل کے گور و کفن کا انتظام کر دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہ ظالم تمانچے مارتا ہوا سکینہ کو کھینچتے ہوئے لاتا ہے، اور لانے کے بعد تمام بیبیاں ناقوں پر سوار ہو گئیں۔ سکینہ بنت الحسین کو بھی ایک ناقے پر، بے کجاوہ ناقے پر بٹھا دیا گیا۔ ارباب عذاب، آپ تصور کیجئے ایک 4 سال کی بچی اور اس کو بے کجاوہ ناقے کی پشت پہ بٹھا دیا جائے۔ جب کوئی بچہ کسی بلندی پہ کھڑا ہوا ہو، آپ خود اپنی زندگی میں اس منظر کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی بچہ کسی بلندی کے اوپر کھڑا ہوا ہو اور اس کو کہیں کے اوپر کوئی سہارا نہ مل رہا ہو، تو بچہ گھبرا کر کبھی داہنی طرف دیکھے گا اور کبھی بائیں طرف دیکھے گا۔ ارباب عذاب، جب اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو سکینہ بنت الحسین جو صرف 4 سال کی یتیمہ تھی، کبھی داہنی طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کو تڑپ کے پکارتی ہے، بھیا سید سجاد مجھے سنبھالو، کبھی پھوپھی اماں کو تڑپ کے پکارتی ہے، پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ بس ارباب عذاب، ظالموں نے دیکھا کہ سکینہ اونٹ کی پشت پہ تنہا نہ سنبھل سکیں گی، تو ارباب عذاب وہ ظلم ڈھایا جسے سن کے ہر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ اونٹ کو بٹھایا گیا اور سکینہ بنت الحسین کو اونٹ کی پشت پر سینے کے بل لٹایا گیا۔ اونٹ کی برہنہ پشت اور کمسن بچی کا معصوم سینہ، بس ارباب عذاب، اور اس کے بعد رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ ارباب عذاب، آپ تصور کیجئے جب قافلہ چلا ہوگا تو سکینہ کے سینے پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک مقام کے اوپر جب قافلہ ٹھہرا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اونٹ کی پشت سکینہ کے معصوم خون سے رنگین ہے، اور حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ارباب عذاب، ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ یتیموں کے، اسیروں کے، بیواؤں کے، کوکھ جلی ماؤں کے اس لٹے ہوئے، اس اجڑے ہوئے قافلے کو اس راستے سے گزارا جا رہا ہے جہاں ان کے وارثوں کی لاشیں بے گہر و کفن پڑی ہوئی ہیں۔ ارباب عذاب، آپ تصور کیجئے جب بیویوں نے اپنے والیوں وارث کی لاشوں کو زمین کربلا پر اس عالم میں دیکھا ہوگا، دل پہ کیا گزری ہوگی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب زینب علیہ مقام نے اپنے ماجائے کے لاش بیسر کو دیکھا، خود کو ناقے کی بلندی سے زمین پہ گرا دیا، لاش حسین کے قریب آئی اور تڑپ کے فرمایا، انت اخی، کیا تو ہے میرا ماجایا حسین؟ کیا تو ہی ہے فاطمہ کی گود کا پالا؟ کیا تو ہی ہے علی مرتضیٰ کا راج دلارا؟ کیا تو ہی ہے جوانان جنت کا سردار؟ کیا تو ہی ہے دوش محمد کا سردار؟ اور اس کے بعد بس ارباب عذاب روضہ رسول کا رخ کیا اور بندے ہوئے ہاتھوں سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسینک مرمل بالدماء، اے نانا، ارے آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، یہ بھی تو آپ ہی کا ٹکڑا ہے۔
3 शब व रोज का भूखो प्यासा शहीद किया गया, लाश घोड़ों की टापों से पामाल की गई। बस अरबाब अज़ा, ये करबला का एक रुख है। और फिर उसके बाद चश्मे फलक ने ये मंजर भी देखा कि ज़ैनब ने अपने बंधे हुए हाथों से लाश हुसैन को संभाला, अपने सर को उठाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील, खुदाया हमारे इस मुख्तसर से नजराने को कबूल फरमा। बस अरबाब अज़ा, शहजादी ज़ैनब बयान कर रही थी कि अचानक मुतवज्जे हुई सैयद सज्जाद की तरफ। क्या देखती है कि चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया है, अपना गम भूली, करीब आई, ए मेरे भतीजे, ए मेरे भैया हुसैन की अमानत, ये मैं तुम्हारा क्या आलम देख रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी रूह जन्नत को परवाज कर जाएगी, तुम हमारा साथ छोड़ दोगे। तड़प के फरमाया, ए भूपी अम्मा, अरे मेरा ये हाल क्यों ना हो, जरा गौर से देखिए तो सही, जालिमों ने अपने नजिस लाशों को दफन कर दिया, मगर मेरे बाबा हुसैन का तय्यब व ताहिर लाशा करबला की जलती जमीन पे पड़ा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन